तसनीफ़ है ना, ये जो लिखा हुआ मवाद है, ये चौधरी अफजल हक की है, जो कि हमें ये बताता है कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल से जब आप गुज़रते हैं तो कौन कौन सी आप मंजिलें तय करते हैं। ठीक है, चाहे आप नौजवानी की हालत में हो या बढ़ापे तक हो, डिफरेंट आप मरहलों से गुज़र के ना आप अपने अंजाम को पहुँचते हैं। इस ज़िंदगी के नावल से आपको ये पता चलेगा कि असल क्या मकसद है, क्या राज है इस ज़िंदगी की तश्कील में। ठीक है, इसमें ये है कि असल ज़िंदगी ये भी कहा जाता है कि इंसानियत के लिए, इंसानियत की आप खिदमत करें। ठीक है, तो इसमें ये दिखाया गया है कि हर ख़ास व आम को ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल में जो मामलात तय करने पड़ते हैं या जो बुराई की तरफ वो माइल होते हैं, और उससे रुकने के लिए ये तसनीफ़ लिखी गई है। ठीक है, लिखे तसनीफ़ को मतलब जो लिखा होता है राइटिंग में। अब सबसे पहला जो चैप्टर है वो माए आफरीनिश है। निकाल ली आपने? जी। ममाए आफरीनिश, इसको हम तोड़ते हैं। ममाए का मतलब होता है एक पेचीदा मसला भी कहते हैं इसे, या कोई छुपी हुई बात। आफरीनिश का मतलब पैदाइश से है, मतलब ये जो दुनिया की तख्लीक की गई है ना, इसके पीछे क्या राज पोशीदा है वो हम पढ़ने लगे हैं। आपको जहाँ से समझ ना आए ना, आप मुझे रोक सकती हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे ये स्टोरी का आगाज़ हो रहा है, मंजर बयान कर रहा है जिसने ये मतलब कि मुखातिब है कि ये असल में किसकी स्टोरी लिखी गई है, उसके ख़याल के साथ, उसकी ज़िंदगी के पर्सपेक्टिव से हम इसको रीड करेंगे। ठीक है, सपेदा सुबह दुल्हन की नींद से खुलने वाली आँखों की तरह आहिस्ता आहिस्ता नमूदार हो रहा था, और मौसम तिफ़ल मासूम के तबस्सुम से ज़्यादा खुशगवार था। सपेदा जो होता है ना, वो सुबह वो जो सफ़ेदी नहीं होती, सफ़ेद चीज़ को कहते हैं सपेदा। तो सुबह की जो सफ़ेदी है ना, उसको यहाँ पर बताया हुआ है कि सुबह जब सूरज की किरणें पड़ी है ना, तो ऐसा लग रहा है कि सफ़ेद रोशनी उभरी है और उससे कोई फिर नींद से नमूदार हो रहा है। ठीक है, और मौसम तिफ़ल, तिफ़ल छोटे बच्चे को कहते हैं कि जैसे एक नया मौसम का आगाज़ हुआ ना, छोटे बच्चे की तरह खामोशी कह रही हूँ, मुस्कुराता है, उसी तरह वो खुशगवार लग रही है। मासूम, तिफ़ले मासूम यहाँ पर छोटे बच्चे को कहा गया है। तबस्सुम मुस्कुराहट को कहा जाता है। पहली लाइन आपको क्लियर है? मतलब सुबह की जब किरणें पड़ी है ना, सफ़ेदी नमूदार हुई है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे छोटे बच्चे की आंखें खुलती हैं, तो उस तरह वो एक मुस्कुराहट के साथ एक सुबह का मंजर सामने आया है। परिंदे अपने दिलकश नगमों से कलियों को बेदार कर रहे थे, और मैं शवालक की चोटी पर अपनी कुटिया में बैठा कुदरत के आलम फरेब हुस्न को देखकर खुदाए कदीर की हम्द में तराना रेज था। अच्छा, अब इसमें ये कहा गया है कि परिंदे अपने दिलकश नगमों से कलियों को बेदार कर रहे थे। जो सुबह वो जो फूल है ना, वो जो पत्तियाँ ऐसे फैलती हैं ना, पेटल्स जिसे आप कहते हैं, यहाँ पर आप उन्हें कलियाँ कहोगी। ठीक है, तो सुबह जो फूलों ने अब उभरना है, निकलना है, मंजर आम पे आना है, तो परिंदे अपनी खूबसूरत नगमों में, आवाज़ में उनको बेदार कर रहे हैं कि अब वो खिलें। और शवालक की चोटी, शवालक बेसिकली एक पहाड़ी सिलसिला है। वहाँ कह रहा है कि इस पहाड़ी सिलसिले में ना, मैं अपनी जो झोंपड़ी नमा घर है वहाँ पर बैठकर कुदरत के ये जो खूबसूरत मनासिर है उनको देखकर अब खुदा की तारीफ़ कर रहा हूँ। ठीक है, हमद पढ़ रहा हूँ। तराना रेस है, मतलब कि पढ़ रहा हूँ, उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। यक ब यक अचानक किसी ने चट्टान के अकब से साज के तारों को हल्के हल्के छेड़ा। चट्टान का अकब जो होता है ना, चट्टान का पिछला वाला हिस्सा। ठीक है, ऐसा लगा कि अचानक ना पहाड़ की दूसरी तरफ, चोटी की दूसरी तरफ एक गीत, एक सुर छिड़ा है, एक गीत शुरू हो गया है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जिससे ना अभी किसी ने इंस्ट्रूमेंट बजाया, साज बजाया, और एक गीत शुरू हो गया है। मजराब की बेकायदा छूट बाकायदा नगमे में तब्दील होने लगी। मुजराब यहाँ पर ना एक सितार बजाने वाला आला है, वो इंस्ट्रूमेंट होता है, लकड़ी का बना होता है। उसको जैसे ही बजाया है ना, तो वो एक गीत में तब्दील हो गया है। नगमा ना गीत को कहते हैं। थोड़ी देर के बाद एक सुरीली नस्वानी आवाज़ ने असर का एक बहरना पैदा कनार बहा दिया, जिसकी अमवाज मसरत से मेरी कश्ती हयात हचकोले खाने लगी। कहते हैं थोड़ी देर के बाद वो जो सुरीली, वो जो एक ऐसा लग रहा था कोई औरत गा रही है,
اس کے اثر سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سمندر کی لہر نہیں اٹھتی اس طرح سے ایک لہر اٹھی ہے، اور میری جو زندگی ہے نا، زندگی کی جو لہر ہے اس میں ایسا لگا کہ میری جو کشتی ہے نا ایسے ہچکولے کھانے لگی، کبھی اوپر ہے کبھی نیچے ہے. مطلب ایک طوفان ابھرا ہے اس کی زندگی میں، جو پہلے بے حرکت تھی نا اس میں اسے ایک حرکت محسوس ہوئی ہے. تو یہاں پر اس نے اپنی زندگی کو نا سمندر میں اٹھنے والی لہر سے یہاں پر تشبیہ دیا ہے. عزت آپ کو کلیئر ہو رہا ہے؟ ہاں جی، آگے کنٹینیو رکھو نا میں. اچھا، اس کے بعد ہے ہاں جی، بوئے میں گل. سن رہی ہوں، ہو رہا بوئے ہے. گل، بوئے گل پھول کی خوشبو کو کہتے ہیں. اور نغمہ شیری میٹھی جو سریلی جس میں مٹھاس ہو اسے شیریں کہتے ہیں، اور جو نغمہ ہے اسے گیت کہتے ہیں. مطلب ایسا نغمہ جس میں مٹھاس محسوس ہو رہی ہے، انسان کا دامن پکڑ کر کھینچتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ دو خصوصیت ہے، ایک تو پھول کی خوشبو، اور جو کوئی میٹھا سر یا میٹھی کوئی گیت ہوتا ہے، نغمہ ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. مجھے راگ نے مغنی کا شوق دلایا. مغنی ہوتا ہے جو بے نیاز ہو جاتا ہے، مطلب اس گیت میں اس طرح ڈوب گیا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گیا، بے نیاز ہو گیا. میں اٹھا تاکہ دیکھوں کہ کس نے میرے پرسکون دل میں تلاطم پیدا کر دیا ہے. کہتا ہے کہ میں اٹھا ہوں اس خیال کے ساتھ کہ میں دیکھوں کہ میری پرسکون کیفیت میں کس نے طوفان برپا کیا ہوا ہے. تلاطم مطلب طوفان پیدا کرنا. میں بڑھا مگر افسوس کہ راہ ختم اور ساز خاموش ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، جیسے ہی میں بڑھا ہوں مجھے افسوس ہوا کہ گیت اب ختم ہو چکا ہے اور خاموشی بالکل چھا گئی ہے. کوئی مزید نغمہ سنائی نہیں دے سکتا. میں نے چٹان کی نکڑ سے آگے بڑھ کر جو کچھ دیکھا وہ باز یافت ہے قصہ کلیم و طور کی. محرابی چٹان کے نیچے سادہ مگر پاکیزہ لباس میں ایک حسن کی دیوی ساز و مضراب لیے بیٹھی تھی کہ کوئی ترانہ نہ چھیڑے. ٹھیک ہے، اب وہ دیکھتا ہے کہ چٹان کی ایک کنارے سے وہ یہ دیکھتا ہے کہ بازیافت کا مطلب ہے کھوئی ہوئی چیز. اچھا، بازیافت کا مطلب ہے کھوئی ہوئی چیز مل جانا. قصہ کلیم و طور یہاں پر ایک فینٹیسی سٹوری کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے چٹان کے کنارے سے دیکھا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کھوئی ہوئی چیز مل گئی ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ جیسے قصہ کلیم و طور کا وہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ وہاں سے مجھے جیسے کوئی چیز مل گئی ہے جو کہ کھو گئی تھی. اب محرابی چٹان جو ایک ٹیکسچر ہوتا ہے نا، جیسے عورت کی کمر کا بل کھاتی ہوئی کمر، اس طرح سے کہا ہے کہ وہاں سے محرابی ایک چٹان کے نیچے وہ دیکھتا ہے کہ ایک سادہ مگر پاکیزہ لباس میں ایک خوبصورت عورت کھڑی ہوئی ہے، جو کہ جس کے پاس ساز کا کیا کہتے ہیں اسے، آلہ ہے اس کے پاس جس سے وہ ایک ساز نغمہ ایک گیت چھیڑ سکتی ہے. اور وہ بیٹھی ہے کہ اب کوئی نغمہ نہ وہ شروع کریں. اب وہاں پر چپ کر کے وہاں پر بیٹھی ہے. میری آہٹ پا کر اس نے اپنی نرگسی آنکھیں اٹھائیں. جرت شکن تیوروں کو دیکھ کر قدم رک گئے. اب جس طرح جس نگاہ سے اس نے اپنی آنکھیں اٹھائی ہیں نا، اس کی جرت مند آنکھوں کو دیکھ کر ہمت ہی نہیں ہوئی کہ آگے وہ قدم رکھے، وہیں پر رک گیا. میں اس عقیدت مند اچھوت کی طرح کھڑا رہ گیا جسے صرف دور سے دیوی کے درشن کی اجازت تو ہے مگر مندر میں داخل ہو کر پاؤں چھونے کا حکم نہیں. ٹھیک ہے، اب میں معجزانہ باہر ادنا غلام کی طرح کھڑا ہوں کہ جیسے ایک بت دیوی جو ہے یہاں پر جیسے ملکہ ہوتی ہے نا، اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے انتظار میں کھڑا ہوں کہ بس اس لیے انتظار میں کھڑا ہوں کہ اس کو اجازت ملے تو وہ اندر داخل ہو. لیکن اب وہ اتنی پاکیزہ ہے وہ ہستی کہ وہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے چھو بھی نہیں سکتا. سورج کرنوں کا زریں تاج لے کر اس ملکہ حسن کی رسم تاج پوشی ادا کرنے کے لیے نکلا. وہ اٹھی، پہاڑی سے اتری اور دامن کو کے سبزہ زار میں خاموش ندی کی طرح چلی گئی. سورج کرنیں، اب جب سورج کی کرنیں، سورج کی روشنی پڑی ہے نا، وہ ایسا لگا کہ کوئی تاج بنا ہے اور اس ملکہ کی تاج پوشی مطلب اس کو تاج پہنانے کے لیے سورج آیا، سورج کا تاج بنایا ہے. تو وہ اب جیسے ہی پہاڑی سے اتری ہے تو جیسے ایک ندی خاموشی کے ساتھ آگے بہہ جاتی ہے نا، اسی طرح پہاڑ کے دامن سے سبز وادی میں خاموشی کے ساتھ وہ گزر گئی. میں اسے اس طرح حسرت سے دیکھتا رہ گیا جیسے منزل سے دور افتادہ اور درماندہ مسافر غروب ہوتے ہوئے آفتاب کو.
کہتے ہیں میں اس خواہش کے ساتھ اس کو دیکھ رہا تھا کہ جیسے منزل سے بہت ہی دور ایک مسافر ہوتا ہے نا، جس کی بہت ہی شکستہ حالت ہوتی ہے، بری حالت ہوتی ہے، مطلب جیسے ایک بہت ہی منزل سے دور کوئی مسافر دیکھتا ہے نا حسرت کی نگاہ سے، خواہش کی نگاہ سے، کہ اپنی منزل پہ پہنچنا چاہتا ہے، اسی طرح وہ کھڑا ہوا تھا وہاں پر۔ اچھا، میں کٹیا کے دروازے پر امید لے کر بیٹھتا لیکن مایوسی لے کر اٹھتا تھا۔ دن پر دن گزرتے گئے مگر اس کا گزر نہ ہوا۔ ایک دن کسی کے پاؤں کی آہٹ پا کر امیدیں پھر سجدہ ریز ہوئیں۔ اب یہ کہا کہ اسی طرح دن گزرتے گئے، ایک دن کیا ہوا کہ قدموں کی آہٹ سنائی دی، آواز سنائی دی، اور ایسا لگا کہ جیسے میری امید پوری ہو گئی ہے، سجدہ ریز ہو گئی، مطلب امید پوری ہو جانا۔ زبان پکاری خدایا وہی ہو، معلوم ہوا کہ آج تاثیر دعا کے ہاتھ بک چکی تھی۔ آج ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج دن تھا کہ دعا قبول ہونے کا آج وقت تھا۔ وہ دل آرام، دل آرام کا مطلب ہے دل کو سکون پہنچانے والی، وہ دل آرام دروازے کے دہلیز پر کھڑی تھی، مطلب دروازے کا جو سامنا حصہ ہے وہاں پر کھڑی تھی اور چاہتی تھی کہ اندر داخل ہو کر رونق کا شانہ بنے، مطلب اندر داخل ہو کر عزت بخشے۔ لیکن میرے گھر کی تنگی اور تاریکی سے کچھ وہ پریشان اور اس کے شایان شاہ سامان نہ ہونے سے میں حیران۔ اسے بیٹھنے میں جھجک اور مجھے بٹھانے میں تردد، تردد کا مطلب پریشانی ہوتا ہے۔ آہ میری بے بسی کو کون شاعر بیان کرے، مطلب اس کی بے چارگی کو، اس کی جو ایسی حالت تھی کہ کس طرح سے شاعر اس کی بات کو یہاں پر بیان کر رہا ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ مطلب ہر طرف اب یہ بات پھیل گئی ہے کہ وہ آ گئے ہیں، لیکن ان کو بٹھانے کے لیے گھر میں کوئی سامان میسر نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے عزت؟ کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی جتنی بات میں سمجھا چکی ہوں؟ یا کوئی ایسا لفظ جو آپ کو پیچھے سے سمجھ نہ آیا ہو؟ نہیں مس، مجھے سمجھ آئی، میں ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہوں اسٹوری۔ اچھا ٹھیک ہے۔ آخر وہ مایوس ہو کر لوٹ گئی۔ مدت تک میرے خواب و خیال کی دنیا پر اس کی حکمرانی رہی۔ اب کیا ہوا کہ مایوس ہو کر اس کو واپس جانا پڑا، کئی عرصے تک ایسے ہی رہا کہ جیسے خواب میں نا وہ قید ہو گئی ہے اور خوابوں میں وہ اس کو نظر آ رہی ہے۔ صنم آشنا ہوتے ہی کہ جیسے ہی آپ کو اپنے محبوب سے واقفیت ہوئی ہے، صنم محبوب کو کہتے ہیں آشنا ہونا، واقف ہو جانا، کہ جیسے ہی آپ کو اپنے محبوب سے واقفیت ہوئی ہے وہ درد آشنا بھی ہو گیا، کہ جیسے یہ ہے کہ جیسی اس کی خبر ملے گی نا تو اس سے آپ کی تکلیف اٹھتی ہے، واقف بھی ہوا اور آپ کے درد کا آغاز بھی ہو گیا۔ ساز و سر انیس تنہائی بنے، ساز و سر، ساز گیت کو کہتے ہیں، سر گانا بھی کہہ سکتے ہیں آپ، جو لیرکس ہوتے ہیں۔ اچھا، انیس کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنے والے، مطلب کہ جب بھی وہ گیت سنتا تھا نا تو وہ اس کے ساتھی بن گئے تھے، اس کے دوست بن گئے تھے، جینے کا ذریعہ بن گئے تھے۔ ایک دن میں مست سرود تھا کہ اپنی مستی میں تھا، شام دن کی زندگی ختم کر چکی تھی، مطلب تاریکی کا وقت یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ تیور بسیرا ڈھونڈ رہے تھے، جانور کا یہاں پر ذکر ہے، کہ وہ اب جگہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں پر انہوں نے ٹہرنا ہے۔ بادلوں میں کچھ زردی باقی تھی، تھوڑی روشنی باقی تھی، مجھے افسوس ہوا کہ میری نغموں کے ساتھ کسی اور کے نغمے بھی ملے ہوئے ہیں، میں مطلب اتنا وہ مسرور تھا، اس میں کھویا ہوا تھا کہ مجھے افسوس ہوا کہ جو میں گیت گا رہا ہوں اس میں کسی اور کا گیت کیوں شامل ہو گیا۔ میں چونکا، پلٹ کر دیکھا تو وہی مغنیاں تھیں، ٹھیک ہے نا، مغنیاں غنی کرنے والی، بے نیاز کرنے والی۔ جب اس نے اچانک وہ ایک دم سے حیران ہوا ہے تو اس نے دیکھا کہ تو وہی عورت ہے جس نے مجھے بے نیاز کر دیا تھا، اور مست سرود ہو کر اپنا رباب بجا رہی تھی۔ رباب یہاں پر ساز کا آلہ ہے، ٹھیک ہے، اپنی ہی خوشی میں، اپنی مست میں کھوئے ہوئے وہ آلہ بجا رہی تھی ساز کا۔ اسے دیکھ کر پرانے زخم تازہ ہو گئے، میں نے شرم کے مارے منہ ڈھانپ لیا۔ کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھلی تو میں تنہا تھا۔ مہتاب، چاند کو کہتے ہیں، مہتاب ستاروں کی فوج میں گھرا تھا، تیتریاں روشنی میں خوش وقت ہو رہی تھی۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس کو دیکھ کے ایسا لگا کہ میرے غم پھر سے تازہ ہو گئے ہیں، اور شرم کے مارے اس نے اپنا چہرہ ڈھک لیا، اور جب اس کی آنکھیں بعد میں کھلی تو وہ اکیلا تھا۔ ستارے جو تھے، چاند جو تھا نا، ستاروں کے ارد گرد ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ستاروں نے نا چاند کو گھیر لیا ہے،
تیتریاں یہاں پر پھر جانور کا ذکر کیا گیا کہ اس روشنی میں نا چاند کی کرنوں میں خوشی منا رہی تھی۔ اب مجھے اطمینان ہو گیا، تقدیر بگڑ کر بن گئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میری قسمت دوبارہ سے لوٹ آئی ہے، موسم بہار جا کر آ گیا۔ اب موسم بہار کا آغاز ہو چکا ہے۔ صبح اٹھا، میرا دل سینے میں پھولا نہ سماتا تھا، مطلب میں بہت زیادہ خوش تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، جیسے کہتے ہیں نا ساتواں آسمان پر ہونا۔ جدھر نظر اٹھتی تھی قدرت باغ باغ دکھائی دیتی تھی، جہاں پر میری نگاہ پڑتی تھی، جہاں بھی میں دیکھتا تھا ایسا لگتا تھا کہ قدرت نا ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے۔ گلزار سبز کا مطلب ہے ہرا بھرا باغ، گلزار باغ کو کہتے ہیں۔ گلزار سبز پوش پھولوں کے زیور پہنے کھڑے تھے، ایسا لگ رہا تھا باغ نے نا سبز رنگ کے ہرے رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ ہوا بہار کی تعریف میں گنگنا رہی تھی۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مسکراتی ہوئی آئی اور آنکھ مچولی کھیلنے والوں کی طرح پیچھے سے میری آنکھیں بند کر کے کہا کہ میں اب تیری ہو گئی۔ اس احساس سے کہ وہ اب میری ہو گئی ہے، میرے دل میں مسرت کا سمندر امڈ آیا، مطلب میری جو اندر دل کی کیفیت تھی بالکل میں اطمینان تھا، مجھے خوشی تھی۔ اچھا، اور میں بے بس تنکے کی طرح اس میں بہتا چلا گیا اور اسی خوشی میں آ گیا، ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے اندر سرایت کر گیا، وہ خوشی اندر ہے میرے۔ جب میں ذرا آپے میں آیا، اپنے ہوش و حواس میں آیا، اپنے آپ کو اور اسے ایک نئے مقام اور نئے لوگوں میں پایا۔ اس دنیا میں اچانک نکلنا تلسم ہو شربا کے افسانے سے کیا کم تھا۔ مطلب پھر یہاں پر ایک فرضی کہانی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں جادوئی دنیا میں آ گیا ہوں۔ لاکھ سر مارا، بہت سوچنے کی کوشش کی، عقل لڑائی، خاک سمجھ نہ آئی، کچھ بھی سمجھ نہ آیا۔ کچھ مدت رب حسن مانع سوال رہا۔ یہ جو شان و شوکت ہے نا کافی حد تک سوالیہ نشان بنے میرے ذہن میں رہا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر مناسب موقع پا کر میں نے اس طلسماتی ملکہ سے، جو جادوئی ملکہ ہے، سے آوارہ وطنی کی وجہ پوچھی کہ تم کیوں اپنے وطن سے دور رہتی ہو؟ تو اس نے کلی کی طرح مسکرا کر کہا کہ اے جویائے راز، جویا کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنے والا، راز کہ ایسا شخص جو راز کا متلاشی ہے، تلاش چاہ رہا ہے۔ اس بے نیاز نے اس آب و ہوا میں ہماری نشونما کی ازبت صلاحیت رکھی ہے۔ کہتے ہیں اب قدرت کی طرف اشارہ کیا، خدا کی طرف کیا گیا کہ اس نے ایسا آب و ہوا، ایسا ماحول بنایا ہے کہ اسی میں زیادہ اس کی نشونما ہوتی ہے، زیادہ وہ اس کی کہتے ہیں ترقی ہوتی ہے، مطلب کہ اس کی شخصیت ڈھلتی ہے۔ ازبس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ۔ متروک ملک میں یہ ممکن نہ تھا، کہتے ہیں جو چھوڑ دیا نا وطن، اس میں ایسا ہونا ممکن نہیں تھا، وہاں پر نہیں ہو سکتی تھی پرورش۔ اس سرزمین میں تم کوئی ایسا سر نہ دیکھو گے جس میں ترقی کی ہوا نہ ہو، مطلب ایسا تمہیں کوئی یہاں پر مخلوق نظر نہیں آئے گی کہ جس میں تمہیں یہ نہ لگے کہ یہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ ہمت کے مارکوں کا یہی میدان ہے، کہتے ہیں کہ جو آگے نکلنا چاہتا ہے نا تو اس کے لیے یہی اماج گاہ ہے، یہی جگہ ہے جہاں پر وہ کچھ بن سکتا ہے۔ مگر محبوب، تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ ہم یہاں کیوں کر پہنچے؟ پھر بھی وہ اس سے سوال کرتا ہے کہ تمہیں یہ کیسے پتا اور ہم یہاں پر کیسے آ گئے ہیں؟ میں شوالک کی بلند ترین چوٹیوں پر ایک دن مست خرام تھی اور اپنا رباب بجاتی اور خدا کی حمد گاتی تھی۔ جنت کی خوشبو سے بسی ہوئی ہوا میں یکا یک اعلیٰ سلکی کے آوارہ پیغام کی طرح خاص حرکت محسوس ہوئی۔ اب وہ یہاں پر منظر بیان کرتی ہے کہ شوالک کی جو بلند و بالا چوٹیاں ہیں وہاں پر اپنی مستی میں تھی اور اپنا آلہ بجا رہی تھی، ساز کا تعریف بھی کر رہی تھی خدا کی، کہ اچانک ایک خوشبو اٹھی ہے اور اسے ایک اپنی ہی مستی میں ایک خاص پیغام دی، ایک خاص حرکت محسوس کی ہے۔ میں نے غور کے کانوں سے سنا تو قدسیوں کی زبان کو اپنے ہی متعلق رتب النساء پایا۔ اچھا، جب میں نے غور سے سنا تو دیکھا کہ ایک پاکیزہ زبان جو میں جس سے تعریف کرتی ہوں، تو میں نے بھی کسی کو سنا کہ وہ اسی طرح اسی زبان میں وہ تعریف کر رہا ہے۔ رتب النساء کا مطلب ہے تعریف کرنے والا۔ دوری مقام کی وجہ سے میں تمام رازوں سے کما حقہ کا مطلب ہے مکمل طور پر تو واقف نہ ہو سکی، مگر جس قدر بھی سنا یقیناً تم اس کے متحمل نہیں ہو سکے، متحمل تم برداشت نہیں کر سکتے۔ مطلب اتنی میں دور تھی
उस मुकाम पे थी कि तमाम राज़ों को से तो नहीं वाकिफ़ हो सकती थी, लेकिन इतना मैं बता सकती कि तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कुदसियों के लतीफ़ इशारों को जन्स लतीफ़ ही समझ सकती है। जन्स लतीफ़ का मतलब होता है नाजुक मखलूक। यहाँ पर औरत का इशारा किया गया है कि जो पाकीज़ा की जो एक नरम इशारात हैं या जो बारीकियां हैं, उसको एक सनफ़े नाजुक एक औरत ही समझ सकती है। हाँ जी, समझ आ रही है इज़्ज़त आपको? क्लियर है? कोई मुश्किल बात तो नहीं कर दी? हेलो? अच्छा ठीक है। उसके बाद इस्तोती शक्कर रेस। जी ठीक है। इस्तोती शक्कर रेस। अब उसकी जो आवाज़ की मठास है ना, उसको तोती की आवाज़ से तशबीह दी है कि जब तोती बोलती है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे मिठास भरी हुई है। तो उसकी भी गुफ्तगू से ऐसा लगता है कि जैसे तोती ना अपनी मीठी ज़ुबान में बात कर रही है। इस तोती शक्कर रेस ने आखिरी अल्फाज की ज़ाहिरी तलखी को अपने हुस्न बयां से दूर कर दिया। इतनी मिठास के साथ उसने इस सख्त बात को इतने मिठास के साथ बयान किया कि वो जो सख्ती थी ना, वो ख़त्म हो गई। मैं जान गया कि इसे अफशाए राज में तामुल है और हकीकत को अल्फाज के पर्दे में मस्तूर रखना चाहती है। इसलिए मैंने भी उसी का सा अंदाज़े तकल्लुम अख्तियार करके कहा कि ए जाना जाँ, मैं खूब जानता हूँ कि मैं जिस्म कसीफ़ हूँ और तू रुए लतीफ़, कहाँ खाक और कहाँ आलम पाक। अच्छा, अब यहाँ दोबारा से बताती हूँ कि इसे अफशाए राज ज़िंदगी का जो राज है, तामल है, शक है। अब उसकी बातों से उसको ये लगा कि उसको ज़िंदगी के हक़ाइक़ के हवाले से ना कुछ शक है, और वह हकीकत की असल जो हकीकत है ना, वो अल्फाज के पर्दे में उसको पोशीदा रखना चाहती है। मस्तूर का मतलब होता है पोशीदा रखना, छुपा के रखना। इसीलिए मैंने भी उसी का सा अंदाज़े तकल्लुम अख्तियार करके कहा। अंदाज़े तकल्लुम गुफ्तगू करने का अंदाज़, मतलब जिस तरह से वो गुफ्तगू कर रही थी उसी तरह मैंने अंदाज़ अपना लिया। अब वो उसे मुखातिब होकर कहता है कि ऐ मेरा महबूब, कि मैं जानता हूँ कि मैं जिस्म कसीफ़ हूँ। जिस्म कसीफ़ का मतलब होता है नापाक जिस्म, और तू ए रुए लतीफ़ है। असल कहते हैं कि मैं जिस्म नापाक जिस्म हूँ और तू पाकीज़ा एक रूह है। कहाँ खाक एक मिट्टी और कहाँ आलम पाक। मतलब जैसे एक एक ज़मीन और कायनात, आसमान का जैसे एक कंपैरिजन किया जाता है ना, तो वो उसको आपको तशबीह दे रहा है कि मैं नीचे हूँ, मैं अदना हूँ, मिट्टी हूँ, और तू ही असल मतलब कि खूबसूरत एक पाकीज़ा मखलूक है। मैं मुतशक्कक मैं मुतशक्कक तो नहीं। मुतशक्कक का मतलब होता है शक करने वाला। कहता है मुझे शक तो नहीं हो रहा, हाँ मुतजस्सिस ज़रूर हूँ। मतलब एक तजस्सुस है, मैं जानना चाहता हूँ। तजस्सुस क्यूरोसिटी के लिए इस्तेमाल होता है। कहते शक नहीं है, लेकिन मैं सवाल हैं उभर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ वतने मालूफ यहाँ से कितनी दूर है? इस परी रोने इस परी रूह ने छोटे से खूबसूरत मुंह से एक बड़ा खुशगवार कहके लगाया और कहा, धुंध का बारीक पर्दा दरमियान है, नज़र उठाओ तो दूर दिखाई देता है, चल पड़ो तो चश्मे ज़िदन में जा पहुँचो। अच्छा, अब ये क्या कि क्या मैं पूछ सकता हूँ वतन मालूफ। वतन मालूफ होता है, मालूफ का मतलब है जिससे मोहब्बत की जाए। अब अपने वो वतन के वाले से पूछता है कि या यहाँ से कितनी दूर है। अब वो एक जो परी सिफ्त औरत थी, खूबसूरत अंदाज में एक कहका लगाती हंसती है और कहती है कि इनके दरमियान सिर्फ एक धुंध का बारीक पर्दा है, कि धुंध जब एक एक लहर उठती है, कुछ नज़र नहीं आता, उतने ही दूरी है। अगर आप नज़र उठाओगे तो दूर पाओगे, अगर चलोगे तो अचानक आंख झपकने पे आप वहां पर पहुंच जाओगे। चश्म आंख को कहते हैं, जदन का मतलब होता है झपकना। जिस तरह आंख खुलने पर हमने अपने आप को यहाँ पाया, बस आंख बंद होते ही वहाँ मौजूद। चंदे यहीं आराम करो, सो दोजियां को पहचानो, पर मनफते माल पर हाथ डालो, घाटे का सौदा ना करो, ताकि मराजत वतन पर अमन रहे और ऐश में बसर हो। मुबारक होगा वो दिन जब हम गौरे मकसूद से मालामाल होकर लौटेंगे। अच्छा, अब ये कहा है कि जिस तरह आंख खुलने पर हमने अपने आप को यहाँ पाया, कि आंख खुली तो हम यहाँ पर थे,
بس آنکھ جیسی بند ہوگی تو وہاں موجود ہوں گے. اب یہاں کہا ہے نا چندے یہیں قیام کرو کہ کچھ دن یہاں پر ٹھہرو، سوز دوزیاں کو پہچانو. مطلب کہ جو بے نیاز ہونے کی کیفیت ہے نا اس کو پہچانو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. سو دوزیاں کا مطلب ہے فنا سے بے نیاز ہو جانا، بالکل ہر چیز کو اب چھوڑ دو. منفت مال پر ہاتھ ڈالو. منفت فائدہ کو کہتے ہیں کہ بے نیاز ہو جاؤ یہاں پر، اور جو فائدہ اٹھا سکتے ہو اسے فائدہ اٹھاؤ. بے وقوف یا نقصان نہ اپنا کرو، گھاٹے کا سودا نہ کرو. تاکہ مراجت کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، تاکہ کامیابی کے ساتھ امن کے ساتھ اپنے وطن واپس لوٹو اور اچھے سے زندگی گزارو. کہتے ہیں مبارک ہوگا وہ دن جب ہم گوہرے مقصود سے مالا مال ہو کر. گوہرے مقصود کا مطلب ہوتا ہے اچھا مقصد، کہ اچھے مقصد کے ساتھ ہم واپس وہاں پر لوٹیں گے. اس نے تو بات ختم کر دی، لیکن میں علامت استفہام بنا بیٹھا رہا. علامت کا مطلب ہوتا ہے نشان، استفہام سوالیہ. کہتے بات تو اس نے مکمل کر لی لیکن ابھی بھی ایک سوال تھا، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا. میرے لیے نزدیک و دور کا معمہ ابھی تک حل طلب تھا. کہتے ہیں کہ یہ جو اس نے نزدیک اور دور کی بات کی ہے نا، یہ بات ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کو حل کرنے کی ضرورت تھی. مجھے عالم استجاب میں پا کر، مجھے حیرانیت کی کیفیت میں دیکھ کر مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھلنے لگی. ایک ادائے مستانہ سر سے پاؤں تک چھا گئی. اچھا، حیرانی کے ساتھ اب نا مجھے اوپر سے نیچے تک ایک بے نیاز کی کیفیت میں دیکھتی ہے. ایک غلط انداز نگاہ سے اس نے مجھے دیکھا، کہ جس نگاہ سے وہ مجھے دیکھ رہی تھی اس نے مجھے دیکھا تاکہ معلوم کرے کہ اس کی ان باتوں کا مجھ پر کیا اثر ہوا ہے. اب وہ اس انداز میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ وہ یہ جائزہ لینا چاہ رہی تھی کہ اس کی باتوں سے مجھ پر کیا اثر پڑا ہے. میں نے اس کا مطلب پا کر قصہ ختم کرنے کے لیے کہا کہ اے دیوی، تو عقل کل ہے اور میرا علم محدود، مجھے یارائے کلام نہیں. اب میں اس کے مطلب سمجھ گیا تھا، بات میں نے ختم کی اور میں نے کہا کہ اے دیوی، کہ اے ملکہ، تو عقل کے لحاظ سے مکمل ہے اور میرا جو علم ہے نا میں محدود ہے، اس لیے مجھے اس پر بولنے کی اجازت نہیں. یارائے کلام جس پہ بولا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، ہاں جی، کلیئر ہوا یہاں تک آپ کو؟ آگے چلتی جاؤ نا. مذہباً تو ہم شبالک کی اچھا مذہباً تو ہم شبالک کی چوٹی پر ہی ایک دوسرے کے شریک زندگی ہو چکے تھے. رسماً آج چند ہمسائیوں کی موجودگی میں قاضی کی وساطت سے میاں بیوی بنے اور اسی جگہ یکجاں ہو کر جوانی کی راتیں اور مرادوں کے دن بسر کرنے لگے. اچھا، اب یہ کیا ہے کہ مذہبی تو لحاظ سے وہیں پر ہم مطلب کہ ایک دوسرے کی زندگی کے ساتھی بن چکے تھے، لیکن رسماً جب ہم اپنی جگہ پہ پہنچے ہیں زندگی میں، دنیا میں، تو کچھ لوگوں کی موجودگی میں اور قاضی کی وساطت سے مطلب اس کے ذریعے میاں بیوی بنے اور ایک جگہ رہنے لگے اور اچھے زندگی گزارنے لگے. مرادیں جو ہوتی ہیں نا وہ خواہشات کو کہتے ہیں. دل محبوب کی محبت کا گرویدہ تھا. مطلب نا ہر وقت دل میں محبوب کی محبت تھی اور آنکھ ہر وقت اس کے حسن بے مثال کی تماشی. ہر وقت دل کرتا تھا کہ بس اس کو دیکھتے رہو. اس کی شاذ فرمائشیں بار خاطر نہ تھیں. شاذ کا مطلب ہوتا ہے بہت کم، کبھی کبھار کیے جانے والے. مطلب چند جو خواہشات کا اظہار کرتی تھی نا تو وہ میرے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہیں تھی کہ میں اس کو پورا نہیں کر سکتا تھا. میری استطاعت سے بڑھ کر کبھی کوئی مطالبہ نہ ہوتا تھا. مطلب میری جتنی ہمت تھی نا اس سے بڑھ کر اس نے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی. وہ نور ہدایت تھی اور سخت کی نہ تھی. وہ تو بس سکھاتی تھی، ایک ہدایت دیتی تھی، لیکن اس میں کوئی سختی نہیں تھی. میری کوتاہیاں اشاروں اور کنائیوں میں بتا دیتی تھی. میری کمزوریوں کی پردہ پوشی کرتی تھی. مطلب کہ اشارات کے ساتھ وہ بات سمجھا دیتی تھی غلطیوں کے حوالے سے، اور میری کمزوریوں کو چھپا دیتی تھی اور میرے حسن عمل پر تحسینوں آفرین کے پھول برساتی تھی. اور جب میں کوئی اچھا کام کرتا تھا تو وہ بہت ہی خوش ہوتی تھی، تعریف کرتی تھی. اچھا جی، یہ تو اب آپ کو ایک منظر بتایا گیا ہے کہ زندگی کا جو راز ہے نا وہ ایک ایسا کام ہے یا ایسا معاملہ ہے جو کہ پوشیدہ ہے اور انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اب اس میں ایک طرح سے جوانی کا منظر یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ جوانی میں جب خوبصورت آپ چیز دیکھتے ہیں اور اس کی طرف آپ
راغب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب آپ کو مل جاتی ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں پتہ نہیں کیا آپ نے حاصل کر لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن خواہشات کی تکمیل کے ساتھ ساتھ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ گناہ کی طرف بھی مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ دکھایا ہے کہ اس کو ایک پری صفت، فرشتہ صفت عورت اس کی زندگی میں آئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ کچھ لوگ شیطانوں نے بھی کوشش کی ہے کہ اس کو گناہ کی طرف مائل کریں۔ تو اب یہاں پر ایک منظر بتایا گیا کہ جہاں پر یہ گناہ کی طرف دھکیلا گیا۔ ترغیب گناہ مطلب جب آپ کو اکسایا جاتا ہے کہ گناہ کریں، غلط کام کریں۔ میں جلد ہی محکمہ انصاف میں ملازم ہو گیا۔ میں نے تو تدبیر سوچ بچار، عقل لڑانا، ٹھیک ہے، میں نے تو تدبیر سے میں نے اپنی تقدیر آپ بنانی شروع کی، اور تھوڑی عرصے میں خاصا سرمایہ جمع کر لیا۔ کہتے ہیں کہ انصاف کے محکمے میں میں ملازمت اختیار کر لی، اور محنت کے ساتھ سوچ بچار کر کے میں نے اپنی قسمت بنا لی، اور کچھ ہی عرصے میں خاصی دولت جمع کر لی۔ ایک دن علی الصبح میں گھر سے نکل کر سیر کو آ گیا۔ سورج سردی میں کامتا کامتا نکلا اور جاڑے کی تاب نہ لا کر پھر کوہر کے لحاف میں دبک گیا۔ اچھا، صبح کو جلدی نکلا ہے سیر کے لیے، اور صبح کی جو سردی تھی وہ اس قدر تھی کہ وہ کام پرا تھا، اور سردی اتنی زیادہ تھی کہ بس نہ ایسے دبک کا ہوا وہ آگے ایسے چل رہا تھا۔ آنسو بھری آنکھوں کو جس طرح چیزیں دھندلی دھندلی دکھائی دیتی ہیں، عین وہی عالم تھا کہ آنکھوں سے آنسو نکل رہا تھا، اور چیزیں بہت ہی مطلب کہ واضح نہیں تھیں، بہت ہی اسے نا مدھم سی دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے اس دھندلکے میں کسی کو اپنی طرف اس طرح آتے دیکھا جیسے موسلا دھار بارش کے وقت سطح سمندر پر بادمانی کشتی۔ دھندلکے کا یہاں پر بتایا گیا کہ یہ جو دھند کا منظر ہے نا، کہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اس میں ایسا لگا کہ جیسے ایک دم سے بارش شروع نہیں ہو جاتی اور اسی وقت کوئی آپ کو بچانے کے لیے آ جاتا ہے سمندر میں، کوئی کشتی چلاتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ کہ جیسے آپ کو کوئی بچانے آ گیا۔ آنے والے نے چند قدم پر آ کر سلام کیا، نزدیک آ کر مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اب قریب آیا تو اس کو آداب بجا لایا اور ہاتھ میں لایا نزدیک آ کر۔ میں نے سلام کا جواب دے کر ہاتھ میں لایا۔ یہ ایک معمر بزرگ تھا، ایک بڑی عمر کا کوئی یہاں پر بزرگ تھا، سفید انگرکا زیب تن تھا، ایک سفید لباس اس نے پہنا ہوا تھا، وہ جو لمبا ایک لباس ہوتا ہے، لمبی قمیض جس کی ہوتی ہے۔ داڑھی ناف سے بھی قدرے نیچے تھی، بہت لمبی اس کی داڑھی تھی۔ مونچھیں تراشیدہ تھیں، نوکیلی جیسے ہوتی ہیں، صحیح جو جس کی ایک کرو نہیں بنی ہوتی۔ ایک لمبی تسبیح کے دانوں پر انگلیاں اس طرح پھر رہی تھی جیسے کہنا مشق استاد کی انگلیاں ہارمونیم پر۔ اب ہاتھ اس کے دانوں پر، تسبیح کے دانوں پر اس طرح سے چل رہے تھے کہ جیسے ایک تجربہ گار استاد ہارمونیم نہیں بجا رہا ہوتا۔ کہنا مشق کا مطلب ہے تجربہ کار، ہارمونیم جو میوزیکل انسٹرومنٹ ہے اس کو کہا گیا ہے۔ اس نے مجھے یوں مخاطب کیا، محنت کش نوجوان، میں تجھ سے مل کر ازحد مسرور ہوا ہوں۔ کہتے ہیں اے محنتی شخص، مجھے تم سے مل کر نا بہت خوشی ہوئی ہے۔ مسرور کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا۔ تیری محنت اور دیانتداری کی شہرت نے مجھے تیرا گرویدہ بنا دیا ہے۔ کہتا ہے کہ جس طرح تم محنت کرتے ہو، ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہو، اس کی شہرت کی وجہ سے ہے کہ میں تمہاری طرف کھینچا چلا گیا ہوں، میں تمہیں بہت مانتا ہوں۔ میں نے کہا معزز بزرگ، میرے لیے یہ فخر کا مقام ہے کہ میں آپ جیسے بزرگوں کے نظر التفات کا مرجع بنا۔ اب اس میں یہ کہا ہے کہ یہ تو میرے لیے خوشی کا باعث ہے کہ آپ کی کیا کہتے ہیں اپنائیت کی نظروں کی وجہ میں بنا۔ افسوس ہے زندگی کے لمحوں پر جو آپ کے قدموں سے دور محرومی میں بسر ہوئے۔ اب کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ زندگی کا اتنا عرصہ گزر چکا ہے لیکن میں آپ کو مطلب پا نہیں سکا۔ وہ مسکرا کر بولا، اے وارفتہ حسن۔ وارفتہ حسن کا مطلب ہوتا ہے کسی کی خوبصورتی میں ڈوبے ہونا۔ جب کبھی پیوستگی عشق سے دل اکتا جائے تو میرے غریب خانے پر آ کر دل بہلایا کرو۔ کہتے ہیں کہ جب اپنی محبت کے تعلق سے کبھی تم بوریت محسوس کرو
تو ہمارے گھر بھی تشریف لانا تاکہ اپنے دل کو بہلا سکو، اپنے دل کو خوش کر سکو۔ شوالک کی پہاڑی لڑکی کے دل دادا نوجوان، اب کہتے ہیں کہ جو شوالک کی پہاڑی پہ عورت رہتی ہے اس کے دل دادا مطلب اس کے گرویدہ جس کے تم محبت کرتے ہو، اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے اس خاک نے اور کئی تابناک گوہر پیدا کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس مٹی میں نا اور بھی قیمتی ہیرے موجود ہیں۔ گوہر یہاں پر ڈائمنڈ سے مراد لیا گیا ہے، اور تابناک روشن جو ہے۔ اگر نظریں انتخاب اٹھے تو مایوس نہ لوٹے، کہ اگر آپ نظر دوڑائیں نا اور انتخاب کریں گے تو آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ مگر تیری سادہ لوحی قابل رشک ہے، لیکن تم اتنے سادہ ہو نا کہ مجھے فخر محسوس ہوتا ہے۔ تو سیپ ہی کو موتی سمجھ کر پھولا نہیں سماتا، کہ جیسے کہ ایک موتی نکلتا ہے سمندر میں سے، اسی کو دیکھ کر تم خوش ہو جاتے ہیں۔ اس وقت تو مجھے کچھ کام ہے، کبھی شام کے وقت فرصت پاؤ تو کھڑے کھڑے غریب خانے تک ہو جانا۔ کہتے ہیں کہ شام میں کبھی تمہیں وقت ملے تو میرے گھر بھی ہوتے آنا، گھر میں مل کر جانا۔ وہاں تیری دل لگی کے ہزاروں سامان ہوں گے، کہ تمہارے دل کو خوش کرنے کے لیے اور بھی ساز و سامان موجود ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا نام اور پتہ بتایا اور مسکرا کر چلا گیا۔ اس کی پیشانی پر شکن اور آنکھوں میں فتنہ خیز چمک تھی، مطلب ایک تو اس کے جیسے نا ماتھے پر جیسے بل پڑنا، اور اس کی آنکھوں میں نا ایک شیطانیت جیسی چمک نظر آئی تھی، گویا وہ بڑا انسان تھا، مگر اس کی گفتگو پایا ثقافت سے گری ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ مطلب کہ بڑا انسان معلوم ہوتا تھا لیکن وہ بڑا سنجیدہ لگ رہا تھا، ٹھیک ہے، بڑی عاجزی تھی اس میں۔ سارا دن میں اس ملاقاتی کی گفتگو کے مختلف پہلو پر غور کرتا رہا، شام کو انہی خیالات میں مستغرق گھر لوٹا۔ سارا دن تو میں جو ملاقات ہوئی تھی اس کے حوالے سے میں سوچ رہا تھا، جب شام ہوئی ہے اس وقت بھی خیالات میں ڈوبا ہوا میں گھر پہنچا تھا۔ وہ حور میری آمد پر خوش ہوئی لیکن مجھے متفکر سا پا کر گھبرا گئی۔ میری آمد پر مطلب بیوی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ جو خوبصورت عورت تھی خوش ہوئی لیکن مجھے پریشان دیکھ کر نا وہ گھبرا گئی، گویا لمحہ بھر کے لیے بہار آئی اور پھر خزاں چھا گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک دم سے خوشی آئی ہے اور خوشی کی لہر چلی گئی ہے۔ میں اس کی گھبراہٹ کی وجہ سمجھ کر اپنے آپ کو مسرور ظاہر کرنے لگا اور مسکرایا۔ میری مسکراہٹ سے اس کی جان میں جان آئی، گھر پھولوں بھرے باغ کی طرح کھل گیا اور وہ انتظام خانہ داری میں اس طرح پھرنے لگی جس طرح صحن چمن میں کبک خوش رفتار۔ اچھا، اب وہ جیسے میں نے مسکراہا، میں مطلب بھانپ لیا، میں جان لیا کہ وہ پریشان ہے مجھے دیکھ کے۔ میں جیسے ہی مسکرایا اس میں جان آ گئی، وہ خوش ہو گئی۔ اب ایسے لگتا ہے کہ پورا گھر جیسے پھولوں کی مہک سے کھل نہیں اٹھتا، اس طرح سے وہ تھا کہ ہر طرف خوشی چھا گئی ہے۔ اب وہ اپنے گھر کے کاموں میں لگ گئی ہے، اور جیسے کبک ایک جو تیز رفتار والا جانور ہے اس طرح تیزی کے ساتھ پھرتیلے پن کے ساتھ صحن میں باغ ہے اس میں پھر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ متاع خوبی کھانا لے کر آتی تو طعام کے ساتھ سلسلہ کلام بھی شروع ہو جاتا۔ متاع خوبی